गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। एक नए मौसम ने दस्तक दी है, एक प्यारा सा मौसम। तो हर मौसम ही प्यारा होता है, लेकिन जब हम ख़ज़ां की बात करते हैं, पतझड़ के मौसम की बात करते हैं, तो ऐसे में जो लीव्स अपने रंग बदलते हैं, पत्ते अपने रंग बदलते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज मैंने जो ख़िज़ां है उससे इंस्पायर होकर अपना वार्डरोब भी पहना है। इंटरेस्टिंग। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कोई पत्ते लाए जाएं, कोई रंग लाया जाए, कोई अभी तो वो वाले है कि पत्ते गिरे नहीं हैं, और एक जो इनिशियल फेज होता है वो, तो मैंने कहा ज़रा इंस्पायर होकर हम ज़रा वेलकम करते हैं ख़िज़ां को भी। लेकिन और वो हम बड़े ब्लेस्ड हैं शुएब के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 मौसम है। बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। और जब हम ख़ज़ां की बात करते हैं, चूँकि ज़ाहिर है कुछ लोगों को बहार बहुत पसंद होती है, कुछ को ख़ज़ां भी अच्छी लगती है, कुछ के लिए सर्दियाँ, कुछ के लिए गर्मियाँ, तो हर मौसम की खूबसूरती है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहार तो खूबसूरत लगती है, लेकिन मुझे ख़ज़ां के रंग भी बहुत पसंद आते हैं। बिलखुसूस अगर हम गिलगित की तरफ ट्रैवल करें और वहाँ पे स्पेशली अगर हम नगर देखें, तो वहाँ की जो खूबसूरती है इन ऑटम सीज़न, इट्स ब्यूटीफुल। वहाँ तो आई थिंक कोई 2 वीक्स बैक हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब ख़ज़ां के रंग नज़र आना शुरू हो गए। बट येस्टरडे मैं फिर पहाड़ों की तरफ गया कुछ देर को, और वहाँ भी जो ख़ज़ां के रंग थे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कुछ ऐसे दरख्त, कुछ ऐसे पौधे जिनके रंग अब बदल रहे थे, यानी वो ग्रीन का शेड था लेकिन कुछ अलग सा था, टुवर्ड्स ब्राउन जब हो रहा था तो डिफरेंट शेड्स के साथ हो रहा था। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया। लोग ये पूछते ना कि हाउ वाज द वीकेंड, तो मेरे ख्याल है आपसे पूछना चाहिए कि हाउ वाज योर मंडे। हाउ वाज योर मंडे। मंडे को कौन वैसे कहीं घूमने जा सकता है, किसका इतना दिमाग चल रहा होता है, और मतलब किसके पास उस टाइम इतनी कैपेसिटी आपके अंदर है कि आप आराम से नॉर्दर्न एरियाज की तरफ आप निकल जाएं, एक दिन में जाके एक दिन में आप वापस भी आ जाएं। करीब जाने की देखो ऑप्शन होती है इस्लामाबाद में रहते हुए। घड़ियाल गया था, यस, घड़ियाल थोड़ा साइड पे मामूली सा, थोड़ा साइड पे मामूली सा। ओके ठीक है, मुबारक आपके अनप्लान्ड। इट वाज नॉट अनप्लान्ड एक्चुअली। हुआ ये था कि जाना वीकेंड पे था, जो दोस्तों का प्लान बना था बना वीकेंड के लिए ही था, बल्कि वीकेंड में जाना था, स्टे करना था। लेकिन क्योंकि फर्ज था कि जाना ही जाना है, कुछ नहीं, ना नहीं, हो जाए, नहीं। चाहे मंडे क्यों ना आ जाए, लेकिन हम जाएंगे, हमने ठान लिया, क्योंकि बात तो ट्रैवलिंग की है। हमने बुकिंग भी करा ली थी वीकेंड पे, लेकिन हुआ है कि एक दोस्त हमारा वो चला गया पेशावर। तो उसने कहा कि मैं नहीं आ सकता। हमने कहा कोई मसला नहीं, हम प्लान चेंज कर लेते हैं, हम मंडे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ने कहा कि विल स्टे। मैंने कहा आई वोंट स्टे, मुझे वापस आना बिकॉज मेरा शो है। सो हुआ ये कि मैं तो वापस आया, स्वयं सारों को वापस लेकर आया हूं। आपने सबका प्लान खराब किया? नहीं, खराब नहीं किया, बस मैंने कहा ठीक है ना, आए घूम फिर लिए, एंजॉय किया, वापस चलो। सोना ही है ना वहाँ पे, जरूरी नहीं है कि 2 दिन या 3 दिन आपने कहीं जाके लगाने ही है। कभी 2-3 घंटे भी इनफ होते हैं। एग्जैक्टली, आप अपने कंफर्ट जोन में जाएं और उसके बाद एंजॉय करें, वापस आ जाए, ज़्यादा बेहतर ये भी होता है। एंड ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप बड़े लकी हैं कि आपकी बेगम आपको कुछ कहती भी नहीं है ट्रैवलिंग वगैरह पे। इस मामले में भी मेरा ख्याल है, ज़रा कैमरा कट करें ना यहाँ पे, तो हम ज़रा बात कर सकें। शुएब साहब, इनकी शक्ल, इनके एक्सप्रेशंस हम चाहते हैं कि आप लोग नहीं, कल वैसे उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा, सरप्राइजिंगली पहली दफ़ा बस उसने मुझे ये कहा, जब मैंने 6 बजे कॉल की, मैंने बताया कि अच्छा अभी वो हम बैठे हुए हैं, उसने कहा वापस तो आना है ना। मैंने कहा नहीं, आना है वापस आना है। मतलब उसका था कि कहीं सुबह ना आ रहा हो ना वापस। मैं नहीं, वापस तो आना है। ओके फाइन। चले जी, हमें भी आप बताएं आज जरा कि आपके क्या आपकी बेगम आपको डांटती है कि नहीं डांटती कहीं जाने पे? सडन प्लान क्या आप लोगों के बनते हैं कहीं जाने का? और ऑब्वियसली अब थोड़ा मौसम बेहतर हो रहा है, स्टिल बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि स्टिल ज़ेरे आब हैं, और जाहिर सी बात है पानी वहाँ से निकलने में वक्त दरकार है, वक्त लगेगा काफ़ी, और वहाँ पर एहतियाती तदबीर भी अपनाने को सबको कहा गया। ऑब्वियसली वहाँ के रिहायशियों को भी एट द सेम टाइम जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो इज्तनाब करें ऐसी जगहों पर ट्रैवल करने से। बट जो जगह सेफ़ हैं, जिनको क्लियर कह दिया गया है, और अब क्योंकि बारिशें भी थम गई हैं काफ़ी सारे इलाकों में, तो जहाँ पर वेदर क्लियर है तो बताइएगा कि वहाँ पर आप कुछ प्लान कर रहे हैं। और आपका इलाका, शायद वैसे पाकिस्तान की बात करें तो हर जब मौसम की आमद होती है तो हर जगह पे एक डिफरेंट मंजर देखने को मिलता होता है, एक मुख्तलिफ रंग होता है। यानी आप देखें कि सब्ज़ा तो वही होता है, दरख्त तो वही होते हैं, ग्रीनरी तो वही होती है, लेकिन आप जिस जगह पर जाएंगे आपको ग्रीन का एक नया शेड नज़र आएगा। इसी तरह ऑटम के सीज़न में हर शहर का, हर इलाके का जो ऑटम है वो भी मुख्तलिफ होता है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था ना, गिलगित, मैं अभी मरी की या घड़ियाल की बात या नथेगली की बात करूँ, तो चूँकि
وہاں کی آب و ہوا, وہاں کے درخت, وہاں کا ایٹماسفیئر اٹس ڈفرینٹ, تو اس کا رنگ, اس کا شیڈ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو آپ بتائیں کہ آپ کو کہاں کا آٹم زیادہ پسند ہے؟ اچھا ہمیں پکچرز بھیجیں ذرا, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو جائے گی کہ ہم ایک سیگمنٹ رکھیں, ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں جس میں آپ لوگوں کے ہاں کس طریقے سے خزاں کی آمد ہوئی ہے, آپ نے کس طریقے سے ویلکم کیا ہے, آپ کا علاقہ اس وقت کیسا دکھ رہا ہے. تو آپ ہمیں واٹس ایپ کریں, ہم ایک چھوٹا سا سیگمنٹ رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ کل یا پرسوں, ہمیں 2-3 دن لگ جائیں پکچرز ریسیو ہونے میں, اینڈ دین اس ویک میں اینڈ میں یا مڈ میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایک سیگمنٹ آپ کے نام اور شہر کے ساتھ جو ہے وہ پکچرز ہم دکھائیں, تاکہ آپ کا علاقہ پروموٹ ہو. آپ کا علاقہ پروموٹ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہمارا پیارا پاکستان پروموٹ. اچھا زمین, ویسے اسلام آباد میں یوں تو بہت سے پارکس, بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا سا ایک منظر نظر آتا ہے, لیکن ہیو یو ایور نوٹسڈ اسپیشلی ان آٹم ماگلا میں ٹورڈز ٹریل 5 اگر جائیں تو لیفٹ سائڈ پہ جتنے درخت ہیں جس طرح اس پہ آٹم آتا ہے اور وہ ریڈش سب, اوکے فائن, صحیح ہے, دس ٹائم مسٹ ٹرائی بڑا کم جاتی ہوں لیکن چلیں ٹھیک ہے, آئی ول ٹرائی کہ میں جاؤں, کیونکہ مجھے کوئی خاص ٹریولنگ کا شوق نہیں ہے. ابھی فوراً مت چلے جانا کیونکہ ابھی ہاں وہ اتروا دی ہم نے, ابھی ایک نیکسٹ منتھ پرابلی آپ کو رنگ نظر آنا شروع ہوگا. اوکے ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ منتھ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں جاؤں اور میں because وہ دیکھوں. brownish and گرمیوں reddish میں آئی اوائڈ, مطلب گرمی کی وجہ سے کون ٹریکنگ کرتا ہے اور کون جا سکتا ہے, تو اس وجہ سے پروبیبلی یو نو چھتری لے لیا کرو. ایسا ہی ہے, خود چلیں یا چھتری. اوکے بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. یقین جانیں جیسے ہی برسات کا موسم ختم ہوتا ہے ہم سب کو ایک ٹینشن لگ جاتی ہے, اور لٹرلی میں صبح اٹھ کے نا سب سے پہلے اپنی آنکھیں دیکھتی ہوں کیونکہ آشوب چشم وہ بہت زیادہ وائرل ہے, بہت پھیلا ہوا ہے. اچھا لاسٹ ایئر میں نے نوٹ کیا تھا شاید بہت زیادہ تھا, اس بار کیسز ٹھیک ہے سامنے آ رہے, لیکن جو پروبیبلی شاید میرا سرکل ہے اس میں اتنے کیسز سامنے نہیں آئے ہوئے, کیونکہ لاسٹ ٹائم تو ہر دوسرے بندے کو میں دیکھ رہی تھی ہوا تھا, تو ہم بچ رہے تھے کہ اللہ نہ کرے ہمیں لگ جائے. بٹ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری بچت ہو ہی گئی تھی پچھلی مرتبہ. اب اس سال کا کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اب تھوڑا کم ہو گیا ہے. مجھے بھی یہی لگا کہ شاید مجھے یا مے بی ابھی سٹارٹ ہے اور گریجولی یہ زیادہ ہو جاتا ہے, یو نیور نو. نہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس کی اسپائک کم ہوگی چونکہ موسم بدل رہا ہے نا. اوکے بٹ لیٹس انڈرسٹینڈ دس مور کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں, اور واقعی اس وقت کم ہو رہا ہے یا کہ اسٹل خطرہ زیادہ ہے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کی ہے اب ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد جنید صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ والسلام جی, بہت پیارا کلر پہنا ہوا آپ نے, تھینک یو جی. آج یہ سب کچھ گرین ہے تو ہم نے کہا ہم بھی اس کے ساتھ, گرین کے شیڈ ویسے واقعی زیادہ نظر آ رہے ہیں. کیا بات ہے سر, یہ جو آشوب چشم ہے کیا واقعی ابھی اس کی اسپائک کم ہوئی ہے, اٹس ڈائنگ ڈاؤن, یا کہ نہیں ایک اور اسپائک آ سکتی ہے؟ نہیں ایکچولی اس میں ہوتا یہ ہے کہ عموماً اس دفعہ تو چونکہ یہ بہت زیادہ بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی اور اسی وجہ سے یہ ذرا پھیلا بھی زیادہ ہے اور پریشان بھی لوگ زیادہ ہو گئے, لیکن یہ کوئی ایسی نئی بیماری نہیں ہے. یہ ہمیشہ جس وقت کوئی ویدر چینج ہوتا ہے تو ماڈریٹ ٹیمپریچر اس کے لیے ایک آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر یہ ہمیں برسات کے اینڈ پہ ہی نظر آتا ہے, اینڈ پہ زیادہ نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت یہ آپ دیکھ لیں کہ ڈینگ بھی بہت زیادہ ہے, ڈینگی تو اس وقت بہت زیادہ ہے. بالکل, تو اس کی بھی یہی ریزن ہے کہ اس کو وہ ٹیمپریچر اس وائرس کو ایڈینو وائرل وائرس ہوتا ہے اور یہ ہے وائرل انفیکشن ہے, تو یہ اس کو سوٹ کرتا ہے, تو اس میں یہ زیادہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور عموماً اس میں جو اس کی سمٹمز ہوتی ہیں انیشیلی, کیونکہ اس کو ڈفرینٹ ناموں سے لوگ جانتے ہیں, کوئی اس کو پنک آئی کہتا ہے, کوئی ریڈ آئی, کوئی آئی فلو, کوئی ٹیکنیکل ٹرمز میں تو اس کو کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں. تو بہرحال یہ جس نام سے بھی, کوئی اس کو پانی آنا کہتے ہیں, کوئی آنکھ آنا, تو جہاں ہر کمیونٹی میں ہر ایک نے اس کے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں, لیکن چیز یہی ہے. اور اس میں ابتدائی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ میں ہلکی ہلکی ریڈنس شروع ہوتی ہے, ریڈنس سے پھر یہ پنک ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ پنک آئی زیادہ پاپولر ہے. پانی آتا ہے اس میں, درد بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو روشنی ہوتی ہے, روشنی سے آپ کو بہت زیادہ اریٹیشن فیل ہوتی ہے. روشنی آپ عموماً اس میں برداشت نہیں کر سکتے اور پین بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے کچھ لوگوں کا دیکھا ہے کہ وہ ہفتے میں
7-8 दिन लगा के, मतलब मैंने तो विद इन अ वीक लोगों को, ज़्यादातर लोगों का देखा है कि वो ठीक हो जाता है। ऐसी क्या बेएहतियाती करते हैं लोग जिसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग हो जाता है या बिगड़ जाता है इन्फेक्शन? क्योंकि 1-2 लोग मेरे सर्कल में हैं लास्ट ईयर जिनका इतना ज़्यादा वायरस ये बिगड़ गया था कि 20 दिन के अराउंड, 20-25 दिन इस तरह से इतने टाइम के बाद जो है वो ठीक हुआ था। एक्चुअली इसमें होता ये है कि जो भी वायरस हो उसका एक लाइफ सर्कल होता है ना, और उस सर्कल को उसने कंप्लीट करना होता है। चूँकि ये भी एक एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, इसका जो सर्कल है नॉर्मली ये 3 डेज से लेकर 7 डेज़ में ये वैसे सबसाइड हो जाता है खुद ब खुद। अगर आप इसकी कोई ट्रीटमेंट भी ना लें ये सबसाइड हो जाता है। और बाज़ केसेस में ये प्रोलॉन्ग भी हो जाता है, तो अगर ये प्रोलॉन्ग हो तो 15 डेज़ पे नॉर्मली ये जा सकता है। इसका जो सर्कल है 15 डेज़ में नॉर्मली ये कंप्लीट हो जाता है। क्यों ख़राब होती है आंख? ख़राब ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि देखें, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने कॉन्टेक्ट्स को अवॉइड करना होता है। अब आप अगर घर में है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना मेकअप है, अब उमूमन हम कहते हैं कि जी शेयरिंग इज़ केयरिंग, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग इज़ स्प्रेडिंग। अगर आप अपना मेकअप भी शेयर करती हैं, कॉन्टेक्ट लेंस है वो शेयर होता है, टॉवल उमूमन लोग घरों में ख्याल नहीं रखते। एक कॉन्टेक्ट लेंस भी शेयर होता है? ये नहीं, बाज़ का ये जी एक फंक्शंस में जा रहे हैं जो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए, एक तो ये होता है कि आप क्योंकि वो उसका जो लिक्विड होता है सबको लगता है कि उससे बस वो वॉश हो जाता है, तो लोग यूज़ करते हैं वो भी। और सर्टेन टाइम ये है कि जो कॉस्मेटिक लेंसेज होते हैं वो कलर्स की वजह से जी अच्छा आपका ये का मेरे पास इमीडिएटली अवेलेबल जी। अदरवाइज भी मतलब नॉट जस्ट कंजक्टिवाइटिस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल इन्फेक्शंस होते हैं। और लेकिन ये शेयरिंग करते हैं लोग, यानी कॉमन नहीं है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारे लोग ये कर जाते हैं कि जी चले कॉन्टेक्ट लेंस मैंने शेयर कर दिया। लेकिन अगर आप इन्फेक्टेड हैं और आपने वो शेयर कर दिया तो वो इन्फेक्शन आपने ट्रांसफ़र कर दिया ना। दूसरा ये कि आप हैंड शेक करते हैं तो उससे भी हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आपने हाथ में लाया, आपने दूसरे के हाथ में इन्फेक्शन दे दिया और वो हाथ उस बंदे ने अपनी आंख के साथ टच किया, तो ये टचिंग के साथ ही उसको भी ये वायरस हो जाता है कि जब तक आप टच को अवॉइड नहीं करेंगे तो ये फैलता जाएगा। ये फैल भी इसी तरह ही रहा है। इन अक्सर लोग उमूमन मैंने देखा है कि वो सन ग्लासेस यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं जी मैं किसी और को देखूंगा या मुझे कोई देखेगा, ये तो सबसे बड़ी मिथ है। मुझे ये मिथ है कि जी मुझे भी हो जाएगा। तो ये कोई वाकई मिथ है, ये मिथ है। उसकी आंखें लाल थी, मैंने उसकी आंखों में झांका और मुझे भी हो गया। नहीं, देखने से कैसे वायरस हो सकता है? ये बिल्कुल ये मिथ है। इस तरह इसमें कोई ऐसी शुआएं नहीं होती कि ये ट्रेवल करके दूसरे की आंख में चला जाए ना। देखें सन ग्लासेस या काला चश्मा क्यों एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स, क्यों देते हैं, तो उसकी बैकग्राउंड पे भी एक रीज़न है। महबूब की आंखें लाल हो तो देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो मसला नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी आंखें बड़ी सेंसिटिव होती हैं कि किसी की आंख में इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो वो देखते हैं तो उनको हो जाता है। नहीं, असल में ये जो ग्लासेस हैं ना ये पॉपुलर भी इसलिए हुई हैं कि अब आपने जब ग्लासेस पहनी होती हैं तो आप डायरेक्टली आंख को नहीं टच कर सकते, अपनी आंख को भी। आप अगर आपकी आदत भी है तो आप ग्लासेस को टच कर लेते हैं, तो चले ग्लासेस को टच करने से एटलीस्ट ये होता है कि अंदर वाली सरफेस पे उसका वायरस लगा होगा, कम से कम बाहर वाली सरफेस में, तो उसमें ज़रा प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाती है कि वो स्प्रेडिंग की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। लाइट्स भी है कि आप लाइट अवॉइड कर रहे होते हैं, जो आपने खुद कहा कि फोटोफोबिया होता है बिल्कुल, कि इसमें आप रोशनी, तेज़ रोशनी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अशरफ साहब, आप लेंस की बात कर रहे थे, आशोब चश्म का तो ठीक है हमने बता दिया कि किस तरीके से कुछ ना भी करें तो सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो लेंस है, कल मैं एक वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे, एक लड़की ने अपलोड की थी और लिटरली उसकी आंख इतनी ऐसा लगा था जैसे बाहर आई हुई है। लेंस जिस तरह से लोग, उसने कहा कि जो वन टाइम यूज़ करने वाले लेंस होते हैं उसने 2 से 3 मरतबा उनको इस्तेमाल कर लिया किसी इवेंट के लिए, कलर्ड लेंसेज थे, और उसके बाद उसकी आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, और उसके बाद जो है उसका जो कॉर्निया होता है वो डैमेज हुआ है और फिर कॉर्निया रिप्लेसमेंट की तरफ उसको ले जाया गया, और उसके बाद भी उसकी आंख जो है वो उस तरीके से, मतलब अभी क्योंकि वो कहती है कि बॉडी टाइम लेती है एक्सेप्ट करने में, और वो मैं लिटरली आंख उसकी देखकर मुझे इतना डर लगा कि लोग, आई हैव नो आइडिया कि इतने गट्स किस तरीके से होते हैं, कि इतनी सेंसिटिव और इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपकी बॉडी का, कि जिसमें लोग इतनी केयरलेसनेस कर लेते हैं। और वो एक अवेयरनेस वीडियो थी बाकी सबके लिए भी, कि जब वन टाइम यूज़ वाले लेंसेज हैं वो सस्ते मिलते हैं ऑब्वियसली, कि वन टाइम आप यूज़ करें और आप उसको डिस्कार्ड कर लेते हैं। सो इस पर भी थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि अवेयरनेस ज़रूर दीजिएगा लेंसेज के लिहाज से, हम क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिहाज से हम किस तरीके से प्रिकॉशंस ले सकते हैं।
کانٹیکٹ لینس میں عموماً جو بحتیاطی میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو لینس سلوشن ہے جو اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں کیئر نہیں کرتے, کنجوسی کر لیتے ہیں کہ جی چلیں. تو اس میں ایک تو یہ کہ وہ اچھی کوالٹی کا یوز کریں. ڈسپوزیبل جو لینزز ہیں کاسمیٹک پرپز کے لیے جو یوز ہوتے ہیں وہ تو ڈسپوزیبل تو ویسے بھی بالکل نہ یوز کریں. اور دیکھیں ہر چیز کا ایک لائف ہوتی ہے کہ اسی طرح جو کانٹیکٹ لینز ہیں اس کی بھی ایک لائف ہے, کیونکہ دیکھیں نا ایک آپ ایک فورن باڈی ہے, ایک باہر کی چیزیں جو آپ آنکھ کے اندر رکھ رہے ہیں اور سب سے جو آپ کی ایک سینسیٹیو پتلی ہے آنکھ کی اس کے اوپر آپ رکھ رہے ہیں, کارنیا کے اوپر. اور دیکھیں آپ کا یہ اسی سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کی اگر ایک کارنیا ہی بلر ہو گئی یا ڈیمیج ہو گئی یا اس میں انفیکشن کی وجہ سے اس کو کوئی ڈیمیج پہنچا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی ویژن اس سے متاثر ہوگی. اور یہ لوگ جو لینس کا جو آپ بتا رہے ہیں لیکوڈ ساتھ دیا جاتا ہے ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے, میں نے لوگوں کو یہ دیکھا ہے وہ پورا لیکوڈ اپنی آنکھوں میں ڈراپس کی صورت میں ڈال رہے ہوتے ہیں. نہیں, یہ دیکھیں کہ آنکھ کے لیے جو ڈراپس ہیں وہ پراپرلی ایک فارمولیشن پہ ایک پراپرلی اس کی ایک کوانٹیفیکیشن ہوتی ہے, اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے, اس کے مطابق بنتی ہے کہ جی یہ فلاں فار ایگزامپل ایک اینٹی بائیوٹک ہے اس کے اندر تو اس کی ایک پرسنٹیج ڈیفائن ہوتی ہے کہ جی اتنا ہی % سولوشن آپ آنکھ میں ڈال سکتے ہیں تو وہ آنکھ میں اریٹیشن کاز نہیں کرے گا, آنکھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, کیونکہ اس کی کوانٹیفیکیشن ہوتی ہے باقاعدہ. اس میں وہ تو صرف لینس واش کرنے کے لیے ہوتا ہے اور تو صرف واش کر کے آپ کرنے کے لیے لینس ہوتا ہے آنکھ میں لگا بالکل, سکتے ہیں. کیونکہ لینس دیکھیں اس کا اپنا ایک میٹیریل ہے تو اس کے لیے تو وہ سوٹ کرتا ہے. لیکن یہ اگر آپ یہ ہے کہ ایک ڈائریکٹلی اگر اس کو آنکھ میں آپ ڈال رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے بہت ڈینجرس ہے. اف یو ریممبر شعیب تو میری وہ جو لینس میری آنکھ کے اندر بالکل اوپر چلا گیا تھا اور وہ بہت ٹائم تک وہ مل بھی نہیں رہا تھا کیونکہ میری نظر کا ایشو تھا. آپ اسکرین پر اینک میں اوائڈ کر رہی تھی تو میں نے وہ لٹرلی میں نے نظر کا وہ لگایا تھا, وہ بالکل اوپر کہیں جا کے گم ہو گیا لینس. بالکل, اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کدھر, پتہ نہیں کیسے اللہ نے کچھ کیا کہ میں تو ہاسپٹل بھاگنے لگی تھی اس ٹائم پہ کہ بس نکل جائے کسی طریقے سے, بٹ وہ بہت مشکل سے کہیں جائے کیونکہ ٹرانسپیرنٹ تو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. یہ اس طرح یہ ہے کہ کارنیا اگر ڈیمیج ہو جائے تو کارنیل السر ہو جاتا ہے اور وہ پینیٹریٹ ہوتے ہوئے آپ کے جتنے کارنیا کے لیئرز ہیں تو اس کو ٹوٹلی وہ ڈیمیج کر کے, اور یہ بعض اوقات اس میں یہ ہے کہ آپ کی ویژن ایک تو وقتی طور پہ بلر ہو جاتی ہے نا, پرماننٹلی بھی آپ کی نظر جا سکتی ہے. تو اس کو اس لیے میں اکثر لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ کانٹیکٹس اول تو یوز نہ کریں. اگر آپ یوز کرتے ہیں, اب جس طرح آپ کی ایک کلوز انوائرمنٹ ہے کہ یہاں پہ آپ کیئر کر سکتی ہیں, لیکن اکثر وہ لوگ جن کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہو, باہر آنا جانا بہت زیادہ ہے اور انوائرمنٹ ایسی ہے کہ وہاں پہ ڈسٹ کی بھی کوئی خاص ایسی پروٹیکشن نہیں ہے, اور عموماً آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کے اکثر شہروں میں روڈز بھی کچے ہیں اور ایسی دیکھیں نا کہ ہم جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ پروٹیکشن نہیں ہے, تو ایسی انوائرمنٹ میں پھر یہ کانٹیکٹ لینس کا یوز اور بھی ڈینجرس ہو جاتا ہے. کہ اس پہ کیا کانٹیکٹ لینس لگا کر کچن میں کام کیا جا سکتا ہے, چولہے کے پاس کھڑا ہوا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیٹ سے کچھ نہیں ہوتا؟ نہیں ہیٹ سے, کیونکہ یہ ہیٹ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, اس کے اندر تمام ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایسے فیچرز ہوتے ہیں کہ وہ ہیٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل ہیٹ پروٹیکٹڈ نہ ہو تو یہاں تو پنڈی اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں, چلیں ہمارا علاقہ تو کافی اچھا ہے منصرہ, وہاں پہ تو ویسے بھی ذرا ویدر آج کل تو بلکہ سردی شروع ہو گئی ہے وہاں پہ. صحیح. تو عموماً اگر آپ پنجاب کے خاص کر یہ ملتان اور ان ایریا میں ایون پنڈی میں بھی آپ جائیں تو اتنا ہاٹ ویدر ہوتا ہے پھر تو وہاں پگھل جائے وہ. تو یہ باقاعدہ ایک ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہیٹ سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن پروٹیکشن بڑی ضروری ہے کہ آپ اسپیشلی اگر ان ایریاز میں رہ رہے ہیں جہاں پہ پولوشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ آپ نے اس کی کلیننگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وہ ڈس انفیکٹ ہو, سلوشن بار بار یوز کریں. اکثر لوگ اصل میں نے پہلے بھی جس طرح بتایا ہے کہ یہ بے احتیاطی کر لیتے ہیں کہ جی سلوشن کوشش کرتے ہیں کہ جی نہ یوز کریں تو اور ایک بچت کرتے ہیں اور وہ بعد میں ان کو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے نا. اچھا, اب جس نے سبین نے بھی ذکر کیا کہ لینس ان کا اوپر چلا گیا تھا, ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کمپلین کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا, لینس بالکل چلا جاتا ہے اندر, ملتا ہی نہیں ہے. کیا ایسے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس کہ بالکل چلا جاتا ہے اندر؟ جی بالکل, ہاسپٹل میں ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور اگر کوئکلی اگر وہ ریموو نہ کیے جائیں تو کافی وہ ڈینجرس ہوتا ہے, بڑا نقصان دہ. آپ لوگ کیسے ریموو ویسے کیسے کرتے ہیں؟ یہ باقاعدہ وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس سلیٹ لیمپ ہوتا ہے تو اس پہ وہ دیکھ کر فورسپس ہوتے ہیں ان کے پاس, اس سے وہ نکال لیتے ہیں, لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی بھی
اینٹی انفیکٹیو جو ہے وہ میڈیکیشن دی جاتی ہے تاکہ اس کی کوئی اگر وجہ سے انفیکشن ہے تو وہ نہ نہ ہو. اچھا ہم اکثر عموماً ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جس ایک وقت فورن یہ پارٹیکل ہے، body فورن نا، تو آبجیکٹ ہے. جی جی. اب ایسے میں اکثر لینز لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں لینز نہیں لگ رہا ہوتا، بار بار لینز گرتا ہے، آپ اٹھاتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر بار انگلی پہ لگا رہے ہیں، نہیں لگ رہا، وہ بار بار گر رہا ہے اس انوائرمنٹ میں، تو وہ بھی ایک خطرہ ہوتا ہے اس جی لینز بالکل. ہر دفعہ جب گرے تو دوبارہ اس کو ڈپ کرنا چاہیے سولوشن میں تاکہ وہ پھر ڈس انفیکٹ ہو جائے. اور سب سے جو بڑی احتیاط ہے کانٹیکٹ لینس کو لگانے میں کہ اس کو ہاتھ دھوئے بغیر کبھی بھی مت لگائیں. باقاعدہ پہلے واش کریں تھارولی، سوپ کے ساتھ کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سینیٹائزر اویلیبل ہیں تو وہ یوز کریں اس کے بعد، تو یہ پھر بہت سیف ہے. ہر چیز دیکھیں کوئی چیز بری نہیں ہوتی، اس کے یوز بتائے ایک گا. سائنٹیفک ڈیفینیٹلی ایک اپروول ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اسپیشلی جو ایسا سینسٹیو آرگن ہے آئی، اس میں اگر ایک یوز کے لیے ریکمینڈیڈ ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری باڈیز ہوتی ہیں کہ جو اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا. تو لیکن یہ کہ اس کا اگر وہ پروٹوکول وہ فالو کیا جائے تو کوئی چیز بھی نقصان دہ اوکے. اچھا چونکہ آج ہمارا موضوع آنکھوں کی حفاظت سے متعلق ہے، جس میں ہم نے آشوب چشم کی بات بھی کی، لینس کی بات کرتے، چونکہ آپ کے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہوں گے اس وقت، جنرلی کیا کمپلین لے کے لوگ آتے ہیں؟ آنکھوں کی کون سی بیماریاں، کون سے ایشوز کے ساتھ زیادہ لوگ پریزنٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ عموماً ان دنوں میں جس طرح سٹارٹ میں ہم نے ذکر کیا کہ ہر تیسرا بندہ جو ہاسپٹلز میں رپورٹ کر رہا ہے وہ کنجکٹیوائٹس کا. ہر تیسرا بندہ؟ ہر تیسرا بندہ. اس کا مطلب ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ نہیں نہیں، پھیلا ہوا ہے، تو اچھا خاصا اس پھیلا دفعہ ہوا تو بہت زیادہ اسپریڈ ہوا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ وبا پھیلی ہوئی ہے. تو یہ نہیں، یہ چیز وہی ہے، لیکن بحتیاطی. ایک تو اس دفعہ آپ دیکھیں کہ رینی سیزن بھی پاکستان میں تقریباً ہر کونے میں اس دفعہ بارشیں ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ہوئی. آپ دیکھیں نا کہ انٹیریئر اس میں پنجاب میں دیکھیں، KPK میں دیکھیں، اور مانسون پرولونگ ہونے کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ یہ پھیلا ہے. اور اسی وجہ سے یہ پھیلا بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ جو سوئچ ہو رہا ہے ویدر، تو اس کا وہ ٹائم بھی ذرا پرولونگ ہو گیا ہے نا، اور وہ ایک جو آئیڈیل ماڈریٹ ٹیمپریچر ہے وائرس کو وہ بھی مل گیا ہے، تو وہ پھل پھول رہا ہے اور زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کر رہا ہے. اگر یہ اپنا ایک وقت لیتا ہے اور خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ نے صرف احتیاط کرنی ہے کہ اسپریڈ نہ ہو، تو پھر ہاسپٹل کیوں جانا چاہیے؟ اور کیا سب کو جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے کے لیے؟ نہیں، اگر دیکھیں اگر یہ زیادہ ایگریویٹ ہو اور مسلسل پین ہو رہا ہو، ریڈنس بھی نہ ختم ہو رہی ہو، بلکہ آپ کی آنکھ میں اگر دھندلا پن آ رہا ہے، یعنی وہ ویژن آپ کی بلر ہو رہی ہے، تو ایسے کیس میں تو بالکل جانا چاہیے. کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے تو آپ کا اس میں کورنیا انوالو ہو سکتا ہے، یہ جو آنکھ کی پتلی ہے فرنٹ پہ، تو اگر وہ انوالو ہو گئی تو پھر زیادہ ڈینجر سے. جس طرح نقصانات میں نے آپ کو بتایا کانٹیکٹ لینس کے، وہی نقصان جو کورنیا میں ہے اس کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں. پھر وائرس کے اوپر بیکٹیریا بھی آ سکتا ہے، وہ بیکٹیریل میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے اور وہ فردر بھی ایگریویٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کیئر بہت زیادہ ضروری ہے. 3-4 ڈیز ویٹ کر لیں کہ اگر خود بخود سبسائڈ ہو گیا، کیونکہ اس میں دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے. اصل میں جب ایک چیز پھیل جاتی ہے نا کہ جی یہ بیماری آ گئی ہے، جس طرح کووڈ تھا، پھر اس میں نارمل بھی کسی کو فلو ہو رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جی نہیں یہ کووڈ ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ اسرٹن کرنا کہ واقعی وائرل کنجکٹیوائٹس ہے یا یہ بیکٹیریل ہے یا یہ فنگل ہے یا کوئی آنکھ کی کوئی اور بیماری ہے. اور آنکھ کی 100 بیماری ہیں جس کی وجہ سے یہ سمپٹمز آ سکتے ہیں. فنگل بھی ہوتا ہے صحیح. اور بھی کئی بیماری ہیں جس کی وجہ سے آنکھ کی یہ جو میں نے سمپٹمز بتائیں، یعنی سمپٹمز سیم ہوتے ہیں، تو اس لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ وائرل ہے، بیکٹیریل ہے، فنگل ہے یا کوئی اور ریزن ہے. تو اس لیے خود سے کوئی میڈیکیشن دیکھیں نا کہ کامن یہ ہے کہ لوگ ایک میڈیکل سٹور پہ جا رہے ہیں بغیر کسی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے، تو ان کو کہتے ہیں جی آج کل جو بیماری آئی ہوئی ہے تو مجھے قطرے دے دیں. نہیں، ویسے وہ جو ایک قطرے کافی فیمس ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی، جو کہ ہر مطلب اوور دا کاؤنٹر وہ آپ کو مل بھی جاتے ہیں. تو جس کو بھی پنک آئی ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے وہ قطرے پہلے دن سے شروع کر دیتا ہے. از اٹ سیف؟ جی عموماً یہ ہے کہ یہ ڈیکزامیتھاسون اور موکسیفلاکسیسین کی کمبینیشن ہے جو لوگ جا کر فارمیسیز میں عموماً. اب اس میں دیکھیں جو موکسیفلاکسیسین ہے یہ اینٹی بائیوٹک ہے اور بڑا اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک ہے، اور وائرل میں اینٹی بائیوٹک کا کوئی رول ہی نہیں ہے. بالکل. تو وہ لوگ جا کر یوز کرتے ہیں بس بلا وجہ اپنے آپ کو. ایکچولی وہ مزید نقصان دے رہا ہے کہ ایک چیز جو آپ کی 2 دن میں سبسائڈ ہونی تھی یا خود سبسائڈ ہونی تھی، وہ آپ ایک ارریلیونٹ ڈراپ یوز کر کے یا غلط وہ پرسکرپشن یوز کر کے تو وہ آپ ڈال رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو فائدے کی وجہ بجائے نقصان ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ ویٹ کریں 3 سے 5 دن، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، بٹ کیا
ठंडे पानी की छींटे मारें आंखों पे बार बार, या कुछ लोग देखती हूँ वो कपड़े में बर्फ़ को लपेट लेते हैं और उसको आंख पे रख रहे होते हैं, या कुछ लोग हीट लगा रहे होते हैं बार बार ताकि सूदिंग हो और जल्दी जल्दी ठीक हो। क्या ये जो घरेलू टोटके होते हैं ये ठीक होते हैं, या बस छोड़ दें आंख को, जान छोड़ दें नहीं, उसके कुछ एक्चुअली टाइम के देखें ना लिए? कि ये पानी के बारे में भी मैं ये कहता हूँ कि हमारा वैसे पानी का इस तरह कोई इम्पेक्ट नहीं होता एक सफाई के लिए, कि हम कहते हैं कि हाइजीन मेंटेन हो इसमें, कि आंख हाइजीनिक होनी चाहिए ना, और यानी आप हाथों को बार बार धोएं, अपने चेहरे को धोएं। लेकिन मैं पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देख लें, बहुत सारे इलाकों में ये आपको भी पता है, और कि हमारा जो पानी है वो भी कंटामिनेटेड है। तो आप हो सकता है कि आप ठीक हैं और आप उस पानी को बार बार धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि जी आपकी आंख की सफाई हो जाए और आपका जो जरासीम है वो सबसाइड हो जाए, तो वो सबसाइड होने की बजाय मज़ीद एग्रावेट भी हो सकता है। इसलिए, और जो दूसरा आपने बताया कि आइस पैक्स का, तो थोड़ा सा अगर एक कपड़ा साफ़ हो, बाकायदा प्रॉपरली आपने डिटर्जेंट यूज़ करके उसको धोया है, और धोने के बाद अगर उसको वैसे ही सेकने के लिए थोड़ा बहुत अगर आइस पैक उस तरह रख रहे हैं तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इतना बड़ा फ़ायदा आपको नहीं दे सकता। लोगों को वैसे वो शायद सूथिंग उसके लिए मैंने लोगों को ना शॉपर में बर्फ डाल के ना, क्योंकि वो ये सबसे ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं होता है। है, ये सिम्प्टोमेटिक रिलीफ तो हो सकता है ना। लेकिन हल्का शॉपर सा में एक- बैक्टीरिया हो सकता है ना, तो वो हम वो जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि वायरस के साथ आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो इन हरकतों की वजह से होता है। बिल्कुल ये लेकिन बिल्कुल वो आप अवेयरनेस ठीक नहीं है, कह लोग रहे हैं कि कोशिश करते हैं कि एक बीमारी है, दूसरी आपने खुद कर दी है नहीं, वो कि- साफ हो सकता है, नया शॉपर निकाल लें। शॉपर तो शॉपर है, वो बैक्टीरिया उस पे हो गई होगा क्योंकि आपने उसको पॉलीथीन है ना, तो वो भी एग्जैक्टली वो तो आपको तो इन्फेक्ट ही करेगा तो ना। आंखें बंद है ना, ऊपर रखिए। सिंथेटिक होता है, तो वो आप उसका यूज़ तो वैसे भी आप उमूमन देखें कि पॉलीथीन का यूज़ तो वैसे भी उसके अपने बहुत सारे नुकसान हैं। और तो अक्सर जो लोगों की आंखें सूजी होती हैं, सुबह उठते हैं आंखें सूजी होती हैं, वो भी इसी तरह बर्फ़ लगा रहे होते हैं, वो ठीक नहीं होता वो भी? वही जिस तरह सबीन ने बताया कि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इम्पैक्ट के लिए होता है, ट्रीटमेंट नहीं है। आंखें क्यों सूजती हैं? बहुत ज़्यादा भी सूझ सकती हैं। देखें सर्टन टाइम में आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बताया कि वायरस के साथ बैक्टीरियल भी ऐड हो गया, ठीक है, कि एक आपका आंख बीमारियों का घर बन गया है, ठीक है, तो उसमें आपका पूरा कॉर्निया, बाज़ का आपका आंख का जो ये पूरा सॉकेट है ये इन्फेक्शन से इतना भर सकता है कि आपका पूरा सॉकेट इन्वॉल्व हो सकता है, जिसको एक बीमारी आंख में उसको सेलुलाइटिस कहते हैं। तो वो सेलुलाइटिस भी हो सकता है, और खुदा न खास्ता उस सेलुलाइटिस में आपकी पूरी आंख भी ज़ाय हो सकती है, और आंख को बाज़ औक़ात सेलुलाइटिस अगर बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है और इन्फेक्शन बिल्कुल कंट्रोल भी ना हो, आपकी आंख भी निकाल लेते हैं। तो इसलिए ये कहता हूँ कि एक नॉर्मल इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए और बहुत केयर, क्योंकि देखें आंख ये विंडो टू द वर्ल्ड है ना, सही बात ये एक ऐसी खिड़की एक खुल जाती है तो आप पूरी दुनिया देखते हैं, और तो इसके इसलिए बगैर आंखों तो के जाहिर मामले सी में बात है बहुत आपकी एहतियात पूरी करनी ज़िंदगी चाहिए। बदल जाए। हम अल्लाह की नेमतों को बाज़ औक़ात हम बड़ा ही फॉर ग्रांटेड भी ले रहे होते हैं, और नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिनके पास वो नेमत नहीं होती वो उसकी इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे जानते हैं। डॉक्टर साहब आखिर में बस ज़रूर ये बताइएगा, जिस तरह शोएब ने बात की कि आंखें कुछ लोगों की सुबह उठ के सूजी भी होती हैं, ट्रीटमेंट तो अपनी जगह पे, बट क्या वो आपकी हेल्थ इंडिकेशंस भी कोई आपको दे रही होती है? जिस तरह से कुछ लोग ये कहते हैं कि किडनी का प्रॉब्लम होता है तो सुबह उठ के आपकी आंखें सूजी होती हैं, या इस तरह के मल्टीपल और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं? नहीं, इसमें और भी हो सकते हैं साथ, यानी और जो हेल्थ इश्यूज़ हैं आपकी डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हैं, और या फिर देखें ना आंख की और कई बीमारियाँ हैं, ग्लूकोमा है, कालम होती है जिसको कहते हैं, ठीक है, तो कई सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो सूजन। तो इसलिए मेरी एडवाइस यही होगी कि बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई चीज़ ना यूज़ करें, आप प्रॉपरली एक डॉक्टर को कंसल्ट कर लें ताकि वो आपकी वो कंडीशन देख लें, बाकायदा देखें, वहाँ पे इक्विपमेंट होते हैं उनके पास, एक नॉलेज होता है, तो वो वहाँ पे देखकर फिर आपको जो एडवाइस करें उसके मुताबिक। अब ये सिंपल ड्राई आइज़ भी हो सकते हैं, ड्राई आइज़ की वजह से भी सूजन हो सकती है, तो उसकी सिंपल वो कोई लुब्रिकेंट ड्रॉप्स फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी और नींद की कमी की वजह से भी वो सारे सिम्टम्स तो अपनी जगह पे, और बहुत ज़्यादा रोने की वजह से भी हो जाती है। बिल्कुल, ऑब्वियसली कुछ कई चीज़ें हो सकती हैं, सिंपल रीजंस भी हो सकती हैं, तो डरने की बात नहीं है, लेकिन पॉइंट यही है कि खुद से ये बड़े सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सेंसिटिव पार्ट है आपकी बॉडी का, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाएं, प्लीज़ एक्सपर्ट के पास जाएं, अपने करीबी कोई भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लें और उसका इस्तेमाल। एब्सोल्युटली सब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं एक बार फिर खुश आमदीद। आज एक और मौजू जिस पर हम बात करेंगे वो है सोशल मीडिया, क्योंकि इस पर हम वक्तन बात तो करते आए हैं। सोशल मीडिया, एक राय ये कि आपको कनेक्ट करता है पूरी दुनिया से, और एक राय ये कि आपको आइसोलेट भी करता है अपने आसपास वालों से, अपने आप से कर देता है। बाज़ औक़ात हमने इतने लोग देखे हैं जिनके अंदर खालीपन होता है, कोई भी नहीं होता, और हम अक्सर उनके स्टेटस देख रहे होते हैं, उनके पास और कोई एक्सप्रेस करने की भी जगह नहीं होती, वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उनके स्टेटस से भी आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये लोग अपने आप से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और ये सिर्फ एक उस दुनिया में जी रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। तो आज इस मौजू में गुफ्तगू करेंगे कि ठीक है, हम अक्सर बात करते हैं कि किसी भी चीज़ का यूजेज उसको डिफ़ाइन करता है कि आप उसका मनफी पहलू ज़्यादा उजागर कर रहे हैं या कि मस्बत पहलू, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ तो है, उसका एक इम्पैक्ट तो है नो मैटर व्हाट। चूँकि आज भी अगर हम अपने रील्स में जाएं, आप स्क्रॉल करते जाएं तो आपको जिस तरह से रील्स नज़र आना शुरू होती हैं विद डिफरेंट इमोशंस, अचानक से नहीं कि आपने एक बहुत ही कोई पॉजिटिव किस्म की रील देखी है, एकदम आपने बहुत शोर वाली देखी है, एक वायलेंस वाली देखी है, फिर आपने कोई और कंटेंट देखा है, दैट सडन चेंज ऑफ कंटेंट, दैट सडन चेंज ऑफ कलर्स, वो आपको किस तरह से डिस्टर्ब करते हैं और किस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपकी मेंटल हेल्थ इतनी बुरी तरह से इससे मुतासिर होती है। तो ज़रा बात करते हैं इसी हवाले से कि किस तरीके से हम सब अपने आप से और पूरी दुनिया से, अपनी फैमिली से, अपने प्यारों से हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, और किस तरीके से हमें इसको मैनेज करना है। देखिए, हम ये नहीं बात करते बिल्कुल भी कि आप इस्तेमाल ना करें, आप टेक्नोलॉजी का दौर है, हम सबको टेक्नोलॉजी में जीना है, लेकिन टेक्नोलॉजी को ख़ुद को या हमारी ज़िंदगी को हमें कंट्रोल नहीं करने देना, एहसास कमतरी का हमें शिकार नहीं होना। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं राबिया अरमगान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम राबिया साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू फॉर कमिंग। एक लफ्ज़ में अगर हमें सवाल करें आपसे कि सोशल मीडिया, इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट वुड दैट आंसर बी? इट्स डबल एज सोर्ड, दो धारी तलवार है ये, अगर आप एक लफ्ज़ में पूछें तो, क्योंकि इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं। अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहें, जैसे कि हमारे डिजिटल आजकल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप देखें कि किस कदर वो पैसा कमा रहे हैं इससे, और इसी तरह से एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सारा इंटरनेट और ये जितना भी ये सोशल मीडिया वगैरह है, क्योंकि आपको अपनी जो मार्केटिंग करनी है, जो भी आपको मार्केटिंग कैंपेन्स चलानी है थ्रू सोशल मीडिया, आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसका फ़ायदा भी है। लेकिन आप जिस तरह आप लोगों ने भी बात की कि आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारा जो यंग जनरेशन है या जो जेन ज़ी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है इस वक्त, लोनलीनेस का शिकार है। तो ये हमें अब देखना है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको किस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं। तो ये हमारा ही काम है कि हम जेन ज़ी को या जो हमारी नई जनरेशन है उसको हम समझाएं कि इसके फ़ायदे तो हैं लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। इसको अगर हम ओवर यूज़ करते हैं तो फिर इससे हमारी लाइफ ओवर यूज़ और रॉन्गली यूज्ड, या ट्रू, बिल्कुल। देखें, इसी चीज़ को तो बैलेंस करना है कि हम इसको कितना टाइम दे रहे हैं, या हम अपनी जो हमारी जो फिज़िकल लाइफ है हम उसके जो कंपैरिजन में हम उसको कितना यूज़ कर रहे हैं। तो वो हमें देखना है कि हम हर वक्त तो ऑनलाइन नहीं बैठ सकते, और हमें बहुत स्मार्टली इन चीज़ों को जो है वो अब यूज़ करना है, क्योंकि अब ज़माना ऐसा आ गया, डिजिटल लिटरेसी का जो है दौर है। हमें समझना है इस चीज़ को, हमें एजुकेट करना है अपने बच्चों को, अपने माशरे को, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारी एज के भी जो लोग हैं, अगर आप देख रहे हैं, अगर टिकटॉक देख रहे हैं या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे लोगों को देख के यू गेट शॉक्ड कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते इस एज ग्रुप से जो चीज़ें वो लोग कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमें किस तरीके से इसको लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर किसी भी एज ग्रुप का, जैसे कोई बड़ी एज ग्रुप का भी कोई इंसान है और वो ऐसी कोई चीज़ कर रहा है, तो उसका माशरे पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है, रोल मॉडल्स किधर हैं, वो रोल मॉडल हमें बनना है और हमें ये बताना है कि आपको क्रिएटिव, पॉजिटिव, प्रोडक्टिव चीज़ें जो हैं वो लेके आनी है, बजाय इसके कि आप ऐसी चीज़ें करें जो कि हमारे माशरे को जो है नेगेटिव साइड पे लेके जाएं। हम ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कितनी बिल्ड कर रहे होते हैं। ट्रू। मैं इस बात पे बहुत हैरान होती हूँ, बहुत सारे लोग मैं सोशल मीडिया पे देख रही होती हूँ जो जी फ्लॉलेस स्किन है हमारी, पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, लगा के नहीं शो फिल्टर नहीं भी होते बाजू का। देखिए, अब इतने लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं और वो ट्रीटमेंट्स इतने महंगे हैं उस स्किन को मेंटेन करने के लिए, एंड दे कैन अफोर्ड दैट, और वो उन ट्रीटमेंट्स को करवा के, लेकिन वो स्क्रीन पे आके वो इस चीज़ को मेंशन नहीं करते कि ये नॉर्मल स्किन नहीं है।
یہ جو آپ کو پرفیکشن دکھائی دے رہی ہے یہ پرفیکشن ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی. پرفیکشن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی اسکن کا ٹیکسچر دیا ہے, اور جو انوائرمنٹ سے آپ کی اسکن ڈیمیج ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹ ظاہر ہے آپ نے کرنا ہے ان اینی وے, بٹ اسٹل آپ اس کو 100% ٹھیک نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں. اور میں اس چیز کے بہت خلاف اس وجہ سے بھی ہوں کیونکہ آپ ڈسکلیمر دے دیں صرف, آپ کو وہ ٹین ایجر بچی دیکھ رہی ہے اس ٹائم پہ جس کے اندر انسیکیورٹیز پیدا ہو رہی ہیں اور وہ اپنی اسکن کو نارمل نہیں سمجھ رہی بلکہ وہ پرفیکٹ آپ کی اسکن کو سمجھ رہی ہے. وہ نہیں پرواہ کرتے, ان کو ویوز چاہیے. میں ایک ایکٹر سے شعیب میں دیکھ رہی تھی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے فلرز کروائے ہوئے, کیا یہ غلط نہیں ہے کہ آپ یہ بری اگزامپل نہیں سیٹ کری. اس نے کہا کہ میں بری اگزامپل نہیں سیٹ کری, اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ میں بتاتی ہوں کہ میں نے فلرز کروائے ہوئے ہیں. دس شوز کہ دس از ناٹ نارمل اور یہ نیچرل نہیں ہے, اور میں بتاتی ہوں کہ اچھا یہ آج میں نے لپ فلر کروایا ہے یا آج میں نے بوٹاکس کروایا ہے, تو میں اس چیز کو بتاتی ہوں کہ آپ کی جو اسکن ہے وہ بھی نارمل ہے, وہی پرفیکٹ ہے, بٹ میں اس کو مزید اپنے لحاظ سے بہتر کرنے کے لیے میں بوٹاکس کرواتی ہوں. تو اس نے کہا نہ بتانا, ایک اس طرح کی ایگزامپل سیٹ کرنا, انسیکیورٹی لوگوں میں ڈالنا کہ میں نیچرلی ایسی ہوں, یہ غلط ہے. اگر آپ نے بتا دیا تو دیکھیں وہ ہر ایک کی چوائس ہے, اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں. میرا پوائنٹ یہاں پہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں. اگر آپ اپلوڈ کر رہے ہیں ایسی چیزیں اور وہ پلیز ایک ڈسکلیمر ضرور دیں, آپ کو بچیاں دیکھ رہی ہیں ہماری. پلس رابع صاحبہ یہ کتنا ضروری ہے سمجھنا بھی کہ ٹھیک ہے پیسے کی ایک امپورٹنس ہے, آپ کما رہے ہیں, انڈرسٹینڈیبل ہے, بٹ چونکہ آپ انفلوئنسر ہیں, چونکہ آپ کی ریچ ہے, چونکہ آپ کے ویوز آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جو بھی آپ سے کانٹیکٹ کرے گا کہ میرے اس برانڈ کی پروموشن کر دیں یا مجھے یہ کانٹینٹ بنا دیں, آپ کو نہیں پتا وہ کون سا پروڈکٹ ہے, آپ کو نہیں پتا وہ کون سا پروجیکٹ ہے, اور آپ اس پہ ویڈیو بنا دیتے ہیں, اور لوگ آپ کو چونکہ فالو کر رہے ہیں تو لوگ اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں سم ہاؤ. ایز اے رسپانسبل کانٹینٹ کریٹر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ واقعی ان کی ذمہ داری ہے, اگر واقعی وہ اپنے آپ کو رسپانسبل کانٹینٹ کریٹر سمجھتے ہیں تو؟ میرا خیال ہے کہ جو رسپانسبل کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں نا, ان کی وہ اوتھینٹسٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ کسی غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں تو لیٹر آن اس وقت تو سب واہ واہ ہو جائے گی, لیکن لیٹر آن جب وہ لوگ پروڈکٹ کو یوز کریں گے یا اس چیز کو یوز کریں گے تو وہ پھر آپ کی اپنی کریڈیبلٹی پہ بات آتی ہے. تو بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا جو پروڈکٹس ہیں, جو پروموشنز آپ لوگ کرتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کی خاطر, پھر وہ آپ کی پوری جو کریڈیبلٹی وہ خراب ہو جاتی ہے. آپ کی ایک لیگیسی آپ نے لے کے چلنی ہے, تو اس کو کس طرح سے آپ نے مینٹین کرنا ہے, کس طرح سے لوگ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھیں گے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. فرق ہے کوئی خاص پڑ نہیں رہا ہوتا. میں اکثر یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ڈونٹ کیئر اینڈ ان کا کام بھی. لیکن زمین اگر ہم یہاں پہ اگر بات نہیں کریں گے تو لوگ کیسے سمجھیں گے, کس طرح ان کو دیکھیں, ان کو کسی نے تو اس کو اجاگر کرنا ہے نا اس چیز کو. تو اگر آج ہم یہاں بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو سنے گا, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا ٹھیک تو سونر اور لیٹر یہ جو انفلوئنسرز انڈسٹری ہے نا تباہ ہو جائے گی, گر جائے گی. بالکل, چونکہ وہ رسپانسبلٹی کام کرتے نہیں ہیں. اچھا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے آج کل, فومو, فیلنگ آف مسنگ آؤٹ. یہ سوشل میڈیا میں اسپیشلی اگر فیئر آف مسنگ آؤٹ, میں نے کیا بولا تھا, فیلنگ آف مسنگ آؤٹ, اینی ہاؤ اٹس دی سیم تھنگ, ایوریبڈی نوز, فائن, فیئر آف مسنگ آؤٹ. سو یہ کتنا ڈسٹرب کرتی ہے ہمیں. اچھا اس میں ایسا ہے کہ میں اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ آپ کی لائف میں نا ایک انگزائٹی آ جاتی ہے کہ آپ ہر وقت یہی سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ چیز اپنی روزانہ کی کوئی چیز اپلوڈ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں ہم کہیں رہ نہ جائیں کسی دور میں پیچھے. ٹرینڈز ہم بغیر دیکھے سوچے سمجھے وی آر فالوئنگ دا ٹرینڈس. اب ہمارے اگر انر سیلف ہے, ہمارا اس کے ساتھ ہی کتنے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اندر سے شاید وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, بٹ ہم اس کو چونکہ ٹرینڈ میں ہے تو سو کال ٹرینڈس کو وی ہیو ٹو فالو. ہاں ویوز چاہیے. ایک تو مجھے ویوز کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں چاہیے ہمیں, کیونکہ ہماری جو کریڈیبلٹی ہے یا جو ہماری اوتھینٹسٹی ہے, ہم اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھا پا رہے کہ یہ ہم ان چیزوں کے بغیر بھی ہم انسان ہیں اور ہم مکمل ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سب صلاحیتیں دی ہیں. ہم اپنی صلاحیتوں کے لیے دوسروں کے کیوں مرہون منت ہیں, یہ دوسروں کے کامنٹس یا لائکس, ہمارے پاس ڈوپامین جو کیمیکل ہے ہمارے برین کا وہ ہمیں سیٹسفائی کرتا ہے, اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو دوسروں نے کہہ دیا اگر ہمارے اتنے ویوز آ گئے تو پھر ہی ہم مانے جائیں گے. تو اس چیز کو سمجھنا ہے ہمیں لوگوں کو یہ چیز سمجھانی ہے تھرو دس پروگرام, ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہمیں ہر وقت لائکس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں اور اگر ہم اوتھینٹک ہیں اور اگر ہم بینگ آور سیلوز ہیں تو آئی تھنک کہ ہمیں ضرورت نہیں کہ باہر کے لوگ ہمیں آ کے بتائیں کہ پہلے جو ہم سے پہلے جنریشنز تھیں
کیا وہ لوگ اچھے کام نہیں کر رہے تھے؟ وہاں تو کوئی لائکس کا اس وقت زمانہ نہیں تھا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. لیکن اب جو خطرناک حد تک اب یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, جو نئی جنریشن ہے ہماری جس کے اندر کہ اب لائکس کے پیچھے اب وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے نا, ویلیڈیشن ہم کیوں خود اپنے آپ کو ویریفائی کیوں نہیں کر لیکن سکتے؟ ایسے میں اب لوگ اس چیز کو بھی سمجھیں کہ لیٹ سپوز آپ کے اگر 1000 فالوورز بھی ہیں, آپ کو پکچر اپلوڈ کریں 50 یا 100 لوگ اس کو لائک کریں گے. وہ جو 800-900 لوگ ہیں اور وہ زیادہ تر آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو لائک نہیں بھی کر رہے ہوتے یا اس پہ کامنٹ نہیں بھی کر رہے ہوتے. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے جو اسٹرینجرس ہیں وہ لائک بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ کامنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بوسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بیک اپ کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ یہ چیز بھی آپ دیکھیں. اور جو آپ کے اپنے لوگ ہیں, آپ کے ارد گرد آپ کے اپنے لوگ ہیں, لٹرلی وہ لائک بھی نہیں کر رہے ہوتے, کامنٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. سو یہ کوئی ایک سانچہ نہیں ہوتا کہ اس میں ایک لائٹر موڈ پہ میں ایک بات کروں گی, گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے, تو اس کا پہ فرینڈز اینڈ فیملی تو آپ کو لفٹ کراتے نہیں ہے نا. بہت جگہ پر حسد ہوتی ہے. میں اس چیز کو مینشن ضرور کرنا چاہوں گی. دیکھیں آپ بھی بعض اوقات ہم سب کے اندر یہ چیز ہے کہیں نہ کہیں. شعیب آپ کے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں, ہم چاہیں بھی تو ہم لائک نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ایلیمنٹ کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے. آپ کو اس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے, گریٹفل ہونا ہوتا ہے, اور دوسرے کی خوشی میں آپ کو خوش ہونا ہوتا ہے, اور یہی چیز آپ کو اچھا انسان بناتی ہے. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. کبھی آپ کسی کو خوش کیا کریں. ایگزیکٹلی, آپ کا ایک کامنٹ, آپ کا ایک لائک, دیکھیں اب یہ آپ ہماری زندگی کی ریالٹی بن چکی ہے اور ہم اس پہ اب ڈپینڈنٹ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ایک دوسرے کو اچھا فیل کروانا ہے سوشل پلیٹ فارمز پہ. دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے نا, سوشل میڈیا ایز اے نیو کلچر, تو یہ ہمیں ایز اے کلچر اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے اپنی سوسائٹی میں, کہ کلچرز کے بھی کچھ نارمز ہوتے ہیں, کچھ ویلیوز ہوتی ہیں, کچھ ایتھکس ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. ہمارے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی, ہم نے اس کو اندھا دھند استعمال کرنا شروع کر دیا, لوگوں کو کاپی کرنا شروع کر دیا, لیکن ٹرینڈس کو فالو کرنا شروع کر دیا. ہماری اپنی کوئی کرٹیکل تھنکنگ, ہماری کوئی اپنی سوچ, کوئی ایسی چیز ہمارے پاس اب ہے نہیں اپنی سوچنے کے لیے, اور بس ہم چلے جا رہے ہیں دوڑ میں, ہم لوگ شامل ہو رہے ہیں. یعنی ہم آداب بھی تو بھول گئے ہیں نا. ڈیجیٹل آداب بہت ضروری ہیں. دیکھیں ہمارا جو پاکستانی کلچر, اگر آپ اس کی بات کریں تو ادب و آداب, تمیز, اور ایک دوسرے کا ادب, احترام, ریسپیکٹفل, جو پرانے آپ پی ٹی وی کے پروگرامز اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے اپنے بچپن میں سارا دیکھا ہی یہی ہے کہ ادب و آداب ہم نے سیکھا ہے وہاں سے. تو اب جب ہم سوشل میڈیا کو کمپیریزن میں دیکھیں تو وہاں پہ اس قدر ابیوزو لینگویج ہوتی ہے, بولنگ ہوتی ہے, سائبر بولنگ ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں ایسی, ہیٹ کمنٹس ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. پلس کوئی بھی چیز شیئر کرتے ہوئے یا پوسٹ کرتے ہوئے کچھ خیال ہیں جو ہمیں رکھنے چاہیے, ہم نہیں رکھتے. میں ایک ایگزامپل بھی یہاں کوٹ کرتا ہوں. ہم اکثر دیکھتے ہیں انفلوئنسرس کو یا جن کے ڈی ایم میں بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں جسٹ ٹو شیئر, کہ جی ہمیں ایسے میسیجز آتے ہیں, وہ میسیج کا اسکرین شاٹ لیں گے اور وہ لگا دیں گے. اچھا اوپر اس کا یوزر بھی بلر کر دیں گے, اس کی پکچر بلر کر دیں گے, لیکن آپ صرف وہ میسیج دکھانا چاہ رہے ہیں. مائی کوشچن از, ایک تو آپ نے کیوں دکھانا ہے وہ میسیج؟ کسی نے اگر آپ کو کیا بھی ہے, کوئی ان اپروپریٹ میسیج کیا بھی ہے, آپ وہ میسیج دکھانا کیوں چاہتے ہیں؟ میں اکثر یہ سوچتا ہوں, چونکہ اب پوسٹ کرتے ہیں میں زیادہ کانشیس ہو گیا. میری بھتیجی ہے ماشاء اللہ, وہ بڑی ہو رہی ہے, وہ میرے ساتھ ایڈ ہے, سو میں ہر چیز پوسٹ کرتے ہوئے یہ خیال کرتا ہوں کہ وہ کیا کہے گی, چاچو نے کیا شیئر کیا ہے. سو میں وائی آئی ایم سیئنگ دس, کہ ہم کیوں خیال نہیں کر رہے کہ ہمارے فیملی ممبرز, ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا پوسٹ کر رہے ہیں, ہم کیا شیئر کر رہے ہیں, کیا کامنٹ کر رہے ہیں. اچھا ایک یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, اسی سے ریلیٹ کروں گی کہ آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں, کہ ہم نے نا بہت ساری چیزیں نارملائز کر دی ہیں لبرل ہونے کے چکر میں بھی, کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایتھکس کیا ہے, ہماری لمیٹیشنس کیا ہیں. ہماری فیملی کے ساتھ جس طرح آپ نے بتایا, شو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس کا خیال کرتے ہیں, بٹ وہ پردہ وہ کہیں نہ کہیں ہم ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا ہم بات نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, وی آر لبرل, وی آر اوپن مائنڈیڈ, بٹ آپ ان چیزوں کے بارے میں بہت کھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے بات نہ کرنے سے اس پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. آپ نے کر دیا تو اس کا ایک برا امپیکٹ آپ کی فیملی پہ, اور کرنا ہے, there is always a decent way of doing the things. بالکل. جیسے پہلے ہم کہتے تھے نا کہ think before you speak, now think before you post anything or you type anything, کیونکہ اب یہ جو نیا کلچر آ گیا ہے, اس میں ہمیں ان چیزوں کو ساتھ ساتھ چینج کرتے جانا ہے, اور ہمیں اپنی نئی جنریشن کو بھی بتانا ہے. شعیب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں, اور ایون ہم لوگ بھی اسی طرح ہی ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز پوسٹ کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ جو ہماری فیملی کے لوگ دیکھ رہے ہیں, یا جو ینگ, اب جیسے میں اگر ایک ٹرینر ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جو ہمیں فالو کر رہے ہیں بچے, اسٹوڈنٹس خاص طور پہ, ایک بچی جو مجھے فالو کر رہی ہے اس کی لائف کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے, کیونکہ آپ کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے بارے میں سوچنا کہ وہ
کیا جا رہا ہے, پازیٹیو ہے یا آپ کسی کی لائف کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. تو کوئی بھی الفاظ کا استعمال, کوئی بھی ایسی چیز, کوئی آپ کے خیالات ہیں جو کہ آپ کو سوشلی نہیں پوسٹ کرنے چاہیے, جس طرح بھی آپ نے بات کی اسکرین شاٹس کی, تو یہ بھی ان ایتھیکل ہے کہ آپ وداؤٹ کانسنٹ کسی کا اسکرین شاٹ لے لیں. یہ کسی نے آج تک ایجوکیٹ کیا ہی نہیں. آئی تھنک کہ یہ فرسٹ پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت, کہ آپ کسی کا اسکرین شاٹ وداؤٹ اینی کنسنٹ نہیں لے سکتے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, اور اس کا آپ نے اوپر جا کے بھی جواب دینا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں آگے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے آگے اگلی دنیا میں نہیں جانا اور ہم یہاں ہی سب کچھ کر لیں گے اور ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن ہم اگر یہ سوچیں کہ ہر چیز کا حساب ہے اس میں, اگر آپ کوئی آن لائن بولنگ کر رہے ہیں, کوئی غلط کامنٹ کر رہے ہیں, کسی کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں, کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ہم اس کے لیے جواب دہ ہیں. دنیا میں تو شاید نہ ہوں لیکن آگے تو جواب دینا ہے. تو ہمیں ہماری یہ ریلیجس ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں اور ہم اپنے جو نئی جنریشن ہے اس کو بتائیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ علم اٹھتا جا رہا ہے دنیا سے انفارچونیٹلی. یہ بہت ہی ایک دکھ کی بات ہے. میں یہ دیکھ رہی ہوں جتنی ٹیکنالوجی, جتنے کورسز آ گئے ہیں, اتنی ایجوکیشن, جتنی یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز بڑھتے جا رہے ہیں, علم اٹھتا جا رہا ہے. وہ اب اس کو کس طریقے سے واپس لایا جائے, تو اسی طریقے سے ہم بات کریں گے اور ہم اویئرنیس کریں گے, تو تبھی ہماری جو نئی جنریشن ہے. اور چونکہ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی نا, اگین وہ آپ نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ جو پیسہ کما رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہم سب دیکھتے ہیں آج کل ڈیجیٹل ورلڈ لوگ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. I'm not talking about entrepreneurs, now I'm talking about جو content creators ہیں. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کچھ ایپس ایسی ہیں کہ جس میں ہم اتنا ان اپروپریٹ کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ لائیو جا رہے ہوتے ہیں, وہ 4-4 5-5 لوگ ونڈوز میں ایک دوسرے سے بٹوین دا لائنز بات بھی نہیں, بہت اوپنلی بات چل رہی ہوتی ہے, اس میں سے کلپس پھر لیک بھی ہو جاتے ہیں. وہی لوگ اپنے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ ایسا کانٹینٹ نہیں ڈال رہے ہوتے, وہ ڈفرینٹ کانٹینٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہاں سے کانٹینٹ آتا ہے بندہ کہتا ہے یہ کون ہے, یہ وہی لوگ ہیں کیا, لٹرلی. تو یہ تو اتنا ایک تو ڈیجیٹل شاکس لگتے ہیں نا, جو ہمیں شاکس لگتے ہیں کہ آپ کا ایک پرسیپشن کریٹ آپ کرتے ہیں کسی کا بہت اچھا, اور اس کے بعد جب آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے غیر اخلاقی, تو آبویسلی آپ سب لوگ شاک میں رہ جاتے ہیں. جب کوئی کسی پلیٹ فارم پہ اخلاق کا لیکچر دے رہا ہوتا ہے, اپنی غیر اخلاقی ویڈیو سامنے آتے ہیں, بندہ سوال اٹھاتا ہے بھائی جان کدھر. جی بالکل ایسا ہی ہے. مطلب کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ ان ایپس سے پیسہ کما رہے ہیں, نہیں وہ تو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے پوڈ کاسٹ نہیں سنے, اس میں جسٹیفیکیشن میں نے سنی ہے, اور وہ جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے بہت سارے لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں, کہ وہ جو کمائی اس لائیو سے آ رہی ہے, اس طرح کے کانٹینٹ سے آگے اسے جتنا پیسہ کمایا جا رہا ہوتا ہے, اسے ہم فلانے کی فیس دیتے ہیں, فلانے کا یہ کرتے ہیں, فلانے کا گھر چلاتے ہیں, اور وہ اپنے پاس نہیں رکھتے, وہ سارا پیسہ جب وہ باہر لگ جاتا ہے. دیکھیں حرام اور حلال, اس کا فرق تو اللہ نے بہت واضح طور پر سمجھا دیا ہے, بتا دیا گیا ہے. اور میرا خیال ہے یہ گھر کی تربیت بھی بڑی میٹر کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو حلال اور حرام میں فرق سمجھائیں. حرام پیسے سے آپ کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں نا, وہ پیسہ حرام ہی ہے, وہ حلال نہیں ہے, اور حرام کا حساب آپ سے ہونا ہی ہونا ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وہ جو گلی محلوں میں جس طریقے سے گفتگو اور اس پہ بات ہوتی ہے نا کہ بہت عامیانہ زبان استعمال ہو رہی تھی, وہی زبان ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. روکا ہی نہیں جا رہا ہے اس کو, یہ بڑے دکھ کی بات ہے. وہ جو پھر جس طرح سبین آپ نے کہا, جس طرح سے پیسہ کمانا اس کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. لاسٹلی یور کامنٹ, کیا کیا جائے, کیا ریگولیشنز اس پہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, چونکہ کچھ سوشل میڈیا ایپس کی بھی ذمہ داری ہے کہ کچھ ایسے ریگولیشنز تو لائے جائیں, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر چائلڈ ریلیٹڈ کوئی کانٹینٹ تو اسے ہٹا دیتے ہیں, بٹ ایسی زبان کا استعمال, وہ بھی تو ایسا کانٹینٹ ہٹانا چاہیے ان کو, بالکل ہٹانا ڈسکریج کرنا چاہیے. بالکل, کیونکہ دیکھیں بہت زیادہ ضروری ہے اس طرح کی آپ کی ایتھکس کے اوپر جو بات آتی ہے, آپ کو ایک ریگولیٹ کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب تک آپ اس کے بارے میں جو ہائر اتھارٹیز ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کے وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو کہ با اختیار لوگ ہیں, کہ وہ کس طریقے سے اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں کہ آپ مینرز کے اوپر مینرز کے اندر رہ کے بات کریں, آپ اپنی ایک سوشل رسپانسبلٹی سمجھیں اس کو. تو میرا خیال ہے کہ جو یہ پلیٹ فارمز ہیں, ہمارے میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں, یہ بھی کافی ہیلپ کر سکتے ہیں لوگوں کو. آئی تھنک اگر آج کے پروگرام میں اگر کوئی 10 لوگوں نے بھی اس بات کو سمجھا ہوگا تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. بالکل ایسے رابطے سے ایک بھی اگر سمجھ جائے تو آئی تھنک وی ہیو ڈن آور پارٹ, کیونکہ پھر وہ ایک سائیکل چل پڑتی ہے. اور بڑا ضروری ہے اس پہ بات بھی کرنا کہ وہ جو ایپس ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں جس ملک میں ایپ بنتی ہے وہاں پہ اس کی ریگولیشنز کچھ ضرور ہوتے ہیں,
لیکن ہمارے یہاں شاید اس کو ایک لیبارٹری سمجھا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہاں پہ کھلے عام آپ استعمال ایکسپیریمنٹس کریں آپ ہر چیز کے اوپر. یس دیٹس رانگ. آپ پھر اپنے ملک میں بھی آپ اسی طرح سے کھول کے رکھیں ان ایپس کو تاکہ آپ کو پتہ چلے پتہ جائے. بلکہ رابع صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. وی ریلی وش اینڈ ہوپ کہ جو سوشل میڈیا کی ہم آج بات کر رہے تھے کہ ہم سب اس کو واقعی انڈرسٹینڈ کریں کہ سچویشن خاصی خراب ہو چکی ہے, ہو نہیں رہی, ہو چکی ہے, اب اس کو فکس کرنا ہے. اینڈ وی کین ڈو دیٹ ایکچولی ایز این انڈیویژول بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں. اگر ہم صرف اپنے طور پر ہی رول پلے کرنا شروع کر دیں گے تو اگین میں کہوں گا سائیکل ہے وہ چلتی ہے. بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی اراؤنڈ. تو ہم سب کو ذمہ داری کا احساس بھی کرنا ہے اور اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے تاکہ چیزیں بہتر ہوں. بریک لیں گے, واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. سال 2025 کوہ پیماؤں کے لیے کیسا رہا؟ آج یہ سوال ذرا اٹھاتے ہیں چونکہ ہم کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو سے بات کرتے آئے ہیں کہ پاکستان کی کانٹیکس میں بہت سی جو سمٹس ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی ہیں. پلاننگز خاصی خراب بھی ہوئی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سال یہ کرنا ہے وہ اچیو بھی سمہاؤ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں آج ایک زبردست کوہ پیما ہمارے درمیان موجود ہیں. 2022 میں انہوں نے K2 سمٹ کیا تھا اور ابھی دس ایئر ان مائی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کے, جو کہ ظاہر ہے ایک کوہ پیما کا خواب ہوتا ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی کو سر کرنا, وہاں سے دنیا کو دیکھنے کی ایک کوشش. ظاہر ہے جو آپ کو ایک نظر آتا ہے اس کو جو ایک فیل ہوتی ہے, وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے وہ کیا ہو. واجد اللہ نگری کی میں بات کر رہا ہوں. تو آج آپ کی ان سے ملاقات بھی کراتے ہیں, پہلے بھی ہمارے شو میں آ چکے ہیں, لیکن 2025 کیسا رہا اوور آل اس پر بھی آج ہمیں گفتگو کرنے. واجد السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر, بہت شکریہ سر. ہمیشہ ہماری پروموشن کرتے ہیں جب بھی آپ لوگ کام اتنا اچھا کر رہے ہیں بلکہ بہت مشکل کام کر رہے ہیں. بالکل, اور مشکل ترین کام کر رہے ہیں ویسے آپ لوگ. K2 مشکل تھا زیادہ یا ماؤنٹ ایوریسٹ؟ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ لارجسٹ ہے بے شک K2, لیکن وہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ مشکل ہے. نہیں, یقیناً اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ مشکل, ہر پہاڑ مشکل ہے. ایوریسٹ بھی مشکل ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایوریسٹ آسان ہے. وہاں پہ کام بہت کیا ہے نیپالیوں نے, بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, فیسیلیٹیٹ بہت زیادہ کیا ہوا. اب ایک بندہ ان سے سروسز نہیں لیتا ہے, خود سے اگر کلائم کرتا ہے اس کے لیے تو بہت مشکل ہے. جیسا میں تھا, میں نے شرپا نہیں لیا, میں سولو کلائم تھا, اکیلا بالکل. تو میرے لیے اپنے ٹینٹ سے لے کے, فوڈ سے لے کے, ہر چیز, آکسیجن سے لے کے, ہر چیز میں نے خود کیری کرنا, سلیپنگ بیگ سے لے کے ہر چیز, اور خود چلنا ہے, خود رکنا ہے, خود ساری چیزیں کرنا ہے. تو اس لیے جو اس طرح کے کلائمبرز ہوتے ہیں ان کے لیے K2 اور وہ ایوریسٹ سیم ہی ہے, اس میں وہ نہیں ہے. اور لمبا بہت ہے, اس کا 4 سے سمٹ تک بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اب 8000 کے اندر تقریباً کوئی 16-17 گھنٹہ رہتے ہیں, ڈیتھ زون جو کہتے ہیں اس کے اندر. تو آسان پیک نہیں ہے. لوگ کہتے تھے کہ ایوریسٹ آسان ہے, ہاں اس لحاظ سے آسان ہے. میں اگر 90,000 $1 لاکھ لے کے چلا جاؤں تو میرے لیے پھر ایوریسٹ بہت آسان ہے. فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا, شیرپا ہوگا, 4-5 شیرپاز ہوں گے ساتھ میں, میرا ٹینٹ لگا ہوا ہوگا, بس میں نے پانی کی بوتل بھی اس نے لی ہوئی, میں چلنا. اس طرح اس لحاظ سے وہ آسان ہے. اس لحاظ سے K2 بھی آسان ہے, لوگ اسی طریقے سے وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن ایک مہم جوئی جو بندہ خود سے کرے, جیسا ہمارا کلائمبر جہاں سے ساجد جاتا ہے, سرباز جاتا ہے, اس طریقے سے جو لوگ یہاں سے خود سے جو کلائمبنگ کرتے ہیں, چیلنجنگ کلائمبنگ کے لیے ہر پہاڑ 8000 آسان نہیں ہے. ظاہر ہے جیسا ماؤنٹ ایوریسٹ کے بارے میں سوچا تھا, کیا ماؤنٹ ایوریسٹ ویسا ہی نکلا, وہ راستہ ویسا ہی لگا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہاں سے یہی میں سوچ کے کیا تھا کہ ہر بندے نے کہا تھا کہ آسان ہے, لیکن میں تقریباً میرے 2 اٹیمپٹ ہو چکے ہیں. تقریباً ایک بیلکونی کہتے ہیں, سمٹ سے تقریباً 500 میٹر نیچے ہے, 400 میٹر نیچے ہے, وہاں تک گیا. جانے کے بعد پھر سمٹ نہیں ہو سکی, موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ چیزیں میرے سے گر گئی, جیسے گلفس. اسی سمٹ پہ. اچھا. تو میں واپس کیمپ 2 آیا, موسم بہت زیادہ خراب تھا. کیمپ 2 کس ہائٹ پہ تھا؟ 6000 پہ. ٹھیک ہے. میں 8400 سے 300 سے
دوبارہ 6000 میٹر پہ آیا اور 6000 میٹر پہ 2 دن رہ کے دوبارہ میں نے اٹیک کی ڈائریکٹ وہاں سے پھر کیم4 گیا, کیم4 سے پھر سمٹ سے پھر واپس اس طریقے سے. اس کا مطلب یہ اچھا خاصا مشکل ہے, لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے, آپ نے اپنی تیاری تقریباً 2 بار سبمٹ کیا ہے. تقریباً 2 بار اپنی تیاری جو ہے میرا خیال ہے وہ رکھنی چاہیے. بالکل ایسے ہی. کیسے موٹیویٹڈ رکھا پھر اس دوران, بیکاز obviously جب لوگ ایک بات کرتے ہیں آپ ایک الگ مائنڈ سیٹ کی, یہاں کی گیم زیادہ ہے. بالکل مطلب ڈو اینڈ ڈائی والا ہی سین تھا, کیونکہ اتنے زیادہ پیسے وہاں خرچ ہوتے ہیں, تقریباً کوئی $13,000 تو ریالٹی فیس دی ہوئی ہے. اچھا پھر دیگر اخراجات تقریباً کوئی $40,000-42,000 آپ خرچ کر چکے ہیں. کہ پاکستان جیسے کنٹری میں اتنے پیسے اکٹھے کر کے آپ کو, سب سے بڑا پریشر تو اس کا تھا کہ دوبارہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. بالکل صحیح بات. اس کے بعد پھر ایک مقام پہ جا کے آپ کی ایکسپیڈیشن کامیاب نہیں ہوتی, آپ واپس آتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر ایک پریشر بھی ہوتا ہے. تو جس کمپنی کے ساتھ میں وہاں کلائم کر رہا تھا, جن سے نیچے بیس کیمپ سروس وغیرہ دیے تھے, ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں تھرو آؤٹ. انہوں نے تو مجھے اجازت نہیں دی تھی سیکنڈ اٹیمپٹ کا. کیوں؟ کہا کہ آپ کی انرجی بہت زیادہ ڈرین ہو گئی ہے اور آپ کے پھر ایکسپینسز بھی تھوڑا زیادہ لگ سکتے ہیں. تو کہا تو میں ٹھیک ہے کہ انہیں بغیر بتایا ڈائریکٹ کیم4 جا کے میں نے وہاں سے کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا میں پہنچ گیا ہوں, مجھے یہاں پہ آکسیجن بوتل چاہیے, پیسوں پہ چاہیے. کہا تو بہرحال بڑی مشکل سے ان لوگوں نے مجھے آکسیجن بوتلیں دی اور الحمدللہ سبمٹ کر کے واپس آ گیا. اوکے. اور جس وقت سبمٹ ہو گیا اوپر کتنی دیر رکے؟ ذرا بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جب آپ اوپر رکے ہوتے ہیں. کیا کیا اس وقت جب سبمٹ پہ بالکل آپ اوپر تھے؟ سر اتنا اسٹیم ویدر تھا کہ مجھے اتنے ڈسٹینس پہ میں ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے تھے. تو ٹوٹل میرے پاس 7 منٹ تھا وہاں پہ. اس 7 منٹ کے اندر میرے موبائل تھا, کیمرہ تھا, گوپرو تھا, سارے فریز ہو گئے ہیں. اس کے اندر جو تھوڑی بہت جو تصویریں, ایک جو چھوٹی سی ویڈیوز وغیرہ بن گئی وہ بن گئی. اس کے بعد پھر تو ہاں رکنا وہ بنتا ہی نہیں تھا. ٹوٹل 7 سے 8 منٹ اتنا ٹائم لگا. اس کے بعد فوراً ہم نے ڈیسینڈ کیا. تو ڈیسینڈ میں کافی ہمارے لیے آسانی بھی تھی, موسم بھی تھوڑا سا کھل گیا تھا. تو اوپر چڑھتے ہوئے ہمیں تقریباً 12 سے 13 گھنٹے لگ گئے تھے. واپسی میں ہم 6 سے 7 گھنٹے میں کیم4 واپس آ گئے تھے. پھر ڈائریکٹ کیم4 میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکا, ڈائریکٹ پھر کیم2 آیا. تو ٹوٹل کیم2 سے سمٹ کی جو جرنی تھی وہ 38 گھنٹے لگے ہمیں, مجھے جا کے سمٹ کر کے واپسی کیم2 آنے تک. واجد بھائی ڈیتھ زون 8000 میٹر سے بلند جو ہم بات کرتے ہیں, وہاں پہ آپ نے کیا کیا دیکھا؟ ڈیتھ زون کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں سر. پاکستان میں بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی, ایون نیپال کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی ہے. بہت ساری باڈیز پڑی ہوئی ہے, ہم نے وہ دیکھا. کتنی باڈیز؟ سر نہیں بتایا تو بہتر ہے, کافی ساری ہے, بہت ساری ہے, حساب میں ہی نہیں آتی ہے. یہ سوال میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ سے آپ گزر رہے ہیں جہاں پہ آپ ڈیڈ باڈیز دیکھ رہے ہیں. ایک طرف اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا کہ مجھے سبمٹ کرنا ہے, اور دوسری طرف آپ نے وہ لوگ دیکھیں جنہوں نے زندگی ہار دی ہے اس سبمٹ کی خواہش میں. اس وقت اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا بڑا چیلنجنگ ہے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. کبھی کبھی سب سے زیادہ تکلیف دہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو چل رہے جو لوگ ہیں وہ کبھی کبھی سامنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ اتنے ہیلپ لیس ہوتے ہیں کہ آپ ان کی مدد ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم نہیں کر پاتے ہیں, ان کو بس کراس کرتے ہیں یا آ جاتے ہیں ان کو, کیونکہ آپ کی اپنی جان رسک پہ آ جاتی ہے. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مطلب اب اس سال کا یہ ایک واقعہ ہے کہ جب میرا سبمٹ نہیں ہوا تو میں جب واپس نیچے آ رہا تھا تو اس فرسٹریشن میں تھا کہ میں کیوں نہیں ہوا. یہ اپنے آپ کو صحیح, میرے ساتھ تو کوئی بندہ نہیں تھا, اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے ہوئے تقریباً کوئی 100-150 میٹر دوری پہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ گرا ہوا ہے. اچھی اس کے ساتھ سلام دعا تھی, بیس کیمپ سے لے کے راستے میں ہلو ہائی ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے تھے. اس کے ساتھ ایک بندہ بھی تھا, شیرپا بھی تھا اس کا. تو 100 میٹر میرے سے آگے وہ گر گیا تھا, نظر آ رہا تھا. تو وہ 2 بندے تھے. تو اس کے پاس پہنچنے تک اس کے ساتھ جو بندہ تھا وہ مجھے نظر نہیں آیا. تو رسی کے اندر وہ تھا, رسی کے اندر ہی تھا لیکن گرے ہوئے تھے. کافی کوشش کیا. یہ کیم4 کی بات کر رہا ہوں میں, 8000 میٹر کے اندر کی بات کر رہا ہوں.
تو میں اکیلا نہیں ہوا, تو میں اوپر گیا, اپنا بیگ اس کے اندر لگایا. میں نے کہا کیمپ بالکل نزدیک تھا, میں وہاں سے 2-3 بندوں کو بلا لوں, میں اس کی ہیلپ کر لوں. پلس چیک کیا تو تھوڑا سا مجھے ایسا لگا گرم لگا. تو جیسی بیگ باندھ کے تھوڑا سا آگے, بہت مشکل ہوتا ہے, تو واپس ہو جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو 2 بندے آ گئے, پتہ نہیں کون تھے, وہ بند تھے, آکسیجن کے اندر تھے, وہ نیپالی تھے یا انگریز تھے. میں نے ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا اس کا تھوڑا ہیلپ کرتے ہیں, یہ زندہ ہے. کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو مجھے کہا کہ آپ, ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ زیادہ تھکے ہیں, آپ یہاں رکیں, ہم چیک کرتے ہیں. کہ وہ 2 بندے نیچے گئے, جا کے انہوں نے کہا کہ اٹس نو مور. تو نہیں اچھا, تھوڑا سا یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈیتھ کی کاز کیا ہوتا ہے, ایگزیکٹ کاز. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا, ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ حادثات, لیکن اب یہ وہ کیسز ہیں کہ ظاہر ہے اس میں انجری نہیں ہے, انجری کے پرسپیکٹو سے دیکھا اس میں بیسیکلی کلائمبرس کی اپنی کچھ غلطیاں ہوتی ہے. ایک تو نیچرل موت اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے کہ بس آپ کی جہاں ہے وہ, اس میں ہم بلیف رکھتے ہیں. دوسرا, جتنے بھی یہ ڈیتھس ہوئی ہے اس کے اندر انسان کی اپنی غفلت, اپنی غلطیاں, یہ اس کے اندر لازمی ہے. اب اس بندے کا بعد میں ہم جب بیس کیمپ میں ہم نے جا کے دیکھا تو وہ بندہ اس طرح تھا کہ وہ کسی کی بات نہیں مانتا تھا. اپنے ساتھ شیرپا جو تھا اس کی بھی بات نہیں مانتا تھا. اور اس جگہ میں, اب کیمپ 4 کے اندر آپ ریسٹ کر سکتے ہیں 2 یا 3 گھنٹے 4 گھنٹے, باقی کلائمبرس نے بھی آپ کو بتایا ہوگا یہاں آتے ہیں تو اس سے زیادہ نہیں کرتے ہیں. وہ 24 آورس وہاں پہ سوئے رہے, بیٹھے رہے, تو وہ کھا جاتی ہے. جیسے دیمک لکڑی کو نہیں کھاتی, اسی طریقے سے ڈیتھ زون کے اندر آپ کو سانس پراپر نہیں مل رہا, کھانا اندر نہیں چل رہا, آکسیجن لیولز ڈراپ ہو جاتے ہیں, بالکل ڈراپ ہو جاتا ہے. تو واقعی آپ کو نہیں پتہ چل رہا تھا, آپ کے جسم کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ویک ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ ہوا. سیم یہی ایک انڈین تھا وہاں پہ, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. اچھا, یہاں پر پاکستان کے اندر بھی ایسی چیزیں ہم نے بہت ساری دیکھی ہے. تو ایک تو ضدی زیادہ ہوتا ہے کلائمبر جو ہوتا ہے وہ, بس جیسا میں اگر جیسا میرا سیکنڈ اٹیمپٹ تھا, وہ نیپالیوں نے تو مجھے جس کمپنی میں تھا انہوں نے اجازت نہیں دی تھی, لیکن میرے اوپر پریشر اتنا تھا کہ مجھے دوبارہ سے جانا تھا. کیونکہ دوبارہ سے اگر اس سیکنڈ اٹیمپٹ میں بھی میرا پیسے لگے تقریباً کوئی 20-22 لاکھ روپے تو لگ گئے ظاہر ہے, لیکن 20-22 لاکھ روپے کے لیے پھر میں 1 کروڑ روپے یا وہ جمع کرنا خاصا مشکل تھا, بہت مشکل تھا. تو اس طرح بہرحال تھوڑا سا ضدی ہوتا ہے کلائمبر, وہ اپنے آپ سے. لیکن ظاہر ہے احتیاطی تدابیر تو آپ کو اپنانی چاہیے, کیونکہ آپ کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. کچھ منٹ غلطیوں کے پرسپیکٹیو سے بات کریں, دیکھیں حادثات تو کہیں بھی ہو جاتے ہیں, ان کو تو آپ انہونی ہے, اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. بٹ دیکھیں جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اتنا ہائی الٹیٹیوڈ ہے, ایکسٹریم ویدر ہے, تو آپ وہاں پر اسٹے نہ کریں اتنے ٹائم کے لیے. تو وہ آپ کو انسٹرکشنز کو فالو کرنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ کہیں پر کچھ بھی کر رہے ہیں, بہت ضروری. جیسے میں اوپر سے آیا ہوں کیمپ 4, جیسے ہی پہنچا ہوں واکی ٹاکی پہ, مجھے کہا کہ 1 سیکنڈ وہاں پہ آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا پلان ذہن میں یہ تھا کہ میں تقریباً 27-28 گھنٹے چلا ہوں, تو میں یہاں 3-4 گھنٹے سو کے نیچے جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا پانی پینے تک آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ آ جاؤ. اور ایسا ہی ہوتا ہے, جیسے ہی آپ 8000 سے نکل کے 7000 میں آتے ہیں تو عجیب سی انرجی آتی ہے, آکسیجن مل جاتی ہے, ایسا لگتا ہے کسی نے کھانا دے دیا آپ کو. پھر اس سے 3 میں آتے ہیں تو پھر پانی کی طلب بھی تقریباً شروع ہو جاتی ہے. پھر 2 میں آتے ہیں تو پھر کھانا دوبارہ سے وہ ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے, یعنی بالکل انرجی. اچھا, اور یہ ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے اوور آل, جانے کا بھی ٹائم کتنا ہوتا ہے ڈیوریشن, اینڈ دین واپسی کا بھی کتنا ڈیوریشن ہے؟ موسٹلی جتنے بھی 8000 سے ان کے اوپر سمٹ ڈیز جو ہوتے ہیں 3 سے 4 دن کا ہوتا ہے. 3 سے 4 دن کا ہوتا ہے. مطلب صرف ون سائڈ یا دونوں سائڈ؟ نہیں, دونوں سائڈ آنا جانا. ہاں, جو بڑے پیکس ہیں ان کے اوپر جو جب اٹیک کرتے ہیں, بیس کیمپ سے کیمپ 2 جاتے ہیں, کیمپ 2 سے 3 جاتے ہیں, 3 سے 4 جاتے ہیں, 4 میں ریسٹ کر کے اسی رات کو سمٹ کرتے ہیں. سمٹ کر کے لازمی ہے کہ وہ 4 میں دوبارہ نہیں بیٹھتے ہیں. بہت کم لوگ 4 میں بیٹھتے ہیں, جو بہت زیادہ دیر سے سمٹ کرے وہ 4 میں بیٹھتے ہیں, ادروائز سارے 3 میں آتے ہیں. 3 سے پھر ڈائریکٹ بیس کیمپ آتے ہیں. تو نارمل 3 سے آج کل تو 3 سے زیادہ تر اٹیک کرتے ہیں. 3 سے 4 نہیں جاتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا, وہاں سے اٹیک کرتے ہیں. نیپال میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, بڑے پیکس پہ
اور پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے K2 پہ بھی ابھی کیمپ 4 کے اندر کوئی اس پہلے زمانے کی طرح جا کے نہیں بیٹھتے ہیں, اس سے تھوڑا سا نیچے کیمپ 4 لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہاں سے ہی جیسا اوپر سے آپ نے اگر 2 گھنٹے لیٹ جانا تو نیچے سے 2 گھنٹے آپ نے جلدی نکلنا ہے, اور نیچے سے ہی اٹیک کر کے واپس اس جگہ میں آتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیتھ زون کے اندر جو آپ کا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. واجد بھائی آپ نے ماشاءاللہ 4-8 ہزار بلند چوٹیاں سر کر لی ہیں ابھی تک. یہی مشن ہے کہ ساری کی ساری کرنی ہے؟ نہیں سر, پھر وہی کوشش کریں گے سر, انشاءاللہ ضرور کریں گے. تو کیونکہ ایک پیسے کا کھیل ہے یہ. بالکل ایسے ہے. تو جان تو جاتی ہے ڈیفینیٹلی. ایج بھی تقریباً ابھی آ گیا ہے, قریب آ گیا ہے. نہیں یہ کیا مطلب ہے قریب آ گیا ہے؟ نہیں سر, کافی ایج ہو گیا, تقریباً 47 سال تو ہو گیا. اور آپ کی ایج 47 ہے؟ ہاں 47 تو ہو گیا ہے. پہاڑوں میں جانے والوں کی ایج اس کا مطلب سلو بڑھ رہی ہے. بیکاز وہ فزیکلی اپنے آپ کو فٹ ماشاءاللہ واقعی 47. تو مزید کتنا ہم کر سکتے ہیں؟ تو 3-4 سال ہے, یعنی 50 تک کوشش کریں گے. اس کے اندر ہماری جتنی ہو جاتی ہے. اور پھر ظاہر ہے اپنی ہیلتھ کنڈیشنز کو دیکھ کر, فٹنس لیول دیکھ کر, پھر کیونکہ دیکھیں آپ نے 1 یا 2 کیا سیفلی اگر آپ نے کر لیا اچھے طریقے سے, اچھی میموریز کے ساتھ, تو آئی تھنک وہ بھی بہت انف ہوتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ماؤنٹینئرس ہوتے ہیں بڑے ضدی ہوتے ہیں, ان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے مطلب ہمارے جیسے جو کلائمبرز ہیں, ہم اپنے فٹنس کے اوپر خیال نہیں رکھتے. پچھلے سال سے ابھی آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں تھوڑا سا بڑھ گیا ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کلائم کرنے کے بعد نیکسٹ کلائم تک اسپانسر کے پیچھے بھاگنا ہے, اور کوئی کام ہے ہی نہیں ہے. بس شہر میں آنا ہے, کھانا پینا, لوگ بہت خدمت کرتے ہیں, بہت عزت دیتے ہیں. اب کیا ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں کھانا ہے, ناراض ہو جاتے ہیں. تو آپ ان کو منانے کے چکر میں اپنا وزن بڑھا بیٹھتے ہیں. اچھا واجد بھائی, جتنے سمٹس آپ نے کیے, جتنے ایکسپیڈیشنز آپ نے کیے, جتنی آپ کی جرنی اس میں رہی ہے ماؤنٹینئرنگ میں, سب سے زیادہ یادگار لمحہ کون سے اب تک جو کہ فوراً سے آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ وہ جو مومنٹ تھا نا وہ سب سے زیادہ یادگار ہے؟ سر رکھپوشی. ایکسپلین کریں وہ کیا مومنٹ تھا؟ رکھپوشی ایک ایسی پیک ہے سر, میرے گھر کی پیک ہے. 7000 ہے, 8000 بھی نہیں ہے. لوگ 8000 کی بہت ساری ایسی میموریز ہے, K2 کی بھی ہے, ننگا پربت کی بھی ہے, ون ایورسٹ کی ہے. لیکن میرے لیے رکھپوشی اس لیے ہے کہ یہ ایک تو سیکنڈ پاکستانی ہوں میں جو 1978 کے بعد میں نے کلائم کیا 2021 میں. ایک یہ تھا, اور اس سے پہلے جب بھی میری آنکھ کھلی ہے تو میرے سامنے تھی وہ پیک. تو ایک طلب تھی کہ میں اس کو کلائم کروں. تو وہ پہلے بھی آپ کو میں نے سنائی ہے. تو ایکسپیڈیشنس نہیں ہوتے ہیں اس کے اوپر, 7000 پہ بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں. اگر کوئی آتے ہیں تو بس چپ کر کے جاتے ہیں, کلائم کر کے الپائنسٹ وہ واپس وہاں سے آ جاتے ہیں. تو مجھے بھی کوئی ایسے کلائنٹ ملے جن کے ساتھ میں نے اٹیک کی اس کے اوپر, اور سکسیسفلی کلائم ہوا. کلائم ہونے کے بعد واپسی میں, کیونکہ الپائن سٹائل تھے, بغیر روپ, بغیر اس کے, صحیح ٹرو الپائنرز, بالکل مطلب آپ کی جان آپ کی, میری جان میری, اس طریقے سے جو ساڑھے تنا رہنا. بالکل ایسی ہے, مطلب ایک دوسرے سے اوپر نہیں ہے. صرف کیا تھا ہمارا بیچ میں کھانا بھی الگ الگ تھا, تینوں کا الگ الگ تھا. اوکے. ٹینٹ شیئر تھا, ایک دن میں نے لینا, ایک دن آپ نے لے لینا, ایک دن آپ نے لینا. ٹینٹ شیئر تھا, باقی ہر چیز الگ, کھانا پینا ساری چیزیں اپنے الگ الگ تھے. تو سمٹ کے بعد واپسی میں ہمیں ویدر خراب ملا, تو 4 دن ہم اسٹک ہوئے وہاں پہ, یعنی نیچے مطلب کوئی راستہ ہی نظر نہیں آیا. تو اس 4 دن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی. کبھی کبھی ہم نے سوچا کہ بس یہ آخری آرام گاہ ہے ہماری. کنڈیشنز بھی اس طریقے کی ہوتی ہیں, اور ایسے میں واقعی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور آپ کہتے ہیں کہ بس کسی طرح واپس پہنچ جائیں. لیکن اسٹل بھائی صاحب بڑا زبردست آپ کا کام ہے, وی ریئلی اپریشیٹ. اور واقعی جو آپ کا جوش, جذبہ, آپ کا پیشن آپ کو کہیں بھی لے جاتا ہے. آپ اپنے خواب پورے کر رہے ہیں, اور مزید خواب بھی اپنے پورے کرتے جائیں. بہت شکریہ پروگرام, نام روشن کر رہے ہیں واجد. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین آپ سے لیں گے اجازت, اپنا فیڈ بیک آج سے متعلق ضرور دیجیے گا. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.